अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बच्चों को पढ़ाना जो है ना, टीचर बनना, ये एक बहुत जिम्मेदारी का काम है और ये एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें यानी आपको दिल लगाना पड़ता है। जब तक आप दिल नहीं लगाते आप बच्चे तक पहुंच नहीं सकते। फिर इसके साथ साथ जो एक अहम चीज है कि बच्चों को समझना बहुत जरूरी है। हम में से अक्सर लोग बाय चॉइस टीचर नहीं बने होते और जब हम टीचर बनते हैं तो हमें बच्चों की समझ नहीं होती है। मैं ऐसी टीचर्स को भी जानती हूँ जिन्होंने चाइल्ड साइकोलॉजी भी, अगर आप कह लें, एज अ सब्जेक्ट पढ़ा हुआ था अपने कॉलेज के दिनों में, और वो फिर कहती हैं कि मैंने तो एज अ सब्जेक्ट भी पढ़ा हुआ है बच्चे के बारे में। लेकिन देखिए, जब हम स्टूडेंट होते हैं ना तो हम बड़े कैजुअल तरीके से सब कुछ पढ़ते हैं, ये सोच के नहीं पढ़ते आगे जाकर मुझे अप्लाई करना पड़ना है। और इसी वजह से टीचर्स की बहुत सी फ्रस्ट्रेशंस भी आती हैं। बहुत से स्कूलों में मैं जाती हूँ और बड़े बड़े अच्छे स्कूलों में जाती हूँ, मैं अक्सर देखती हूँ कि टीचर्स के वो कॉन्सेप्ट्स नहीं होते हैं। एक होता है जो आपने कागज के ऊपर लिखा कि ये मेरा प्लानर है, और एक होता है जो आप बच्चे को डिलीवर करना शुरू करते हैं। यहां से हमें अंदाजा हुआ कि हम बच्चों को नहीं जानते, हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बच्चों की समझ नहीं है। लेकिन अक्सर औकात मैंने एटीट्यूड ये देखा, हमें सब कुछ आता है, ये बच्चे बेकार हैं, माँ बाप इनको बस स्कूल में भेज देते हैं, हमारे ऊपर सारी जिम्मेदारी डाल देते हैं, खुद भी कुछ करें। एक जंगी माहौल है और उसकी वजह से बच्चा सफर कर रहा है। तो मेरा आपको एक ही मशवरा होगा कि जो भी आप सीखें उसको अप्लाई करें। अगर आप किसी भी एक सेशन को सुन के कहें बहुत अच्छा सेशन था, लेकिन जब एप्लीकेशन की बारी आए तो आप कहें नहीं भाई ये हो नहीं सकता। एक चीज जो हमें पता चलती है कि बच्चा फितरत पे होता है, थोड़ा थोड़ा फर्क या थोड़ा थोड़ा चैलेंज कुछ जगहों पे बढ़ जाता है, लेकिन बाय लार्ज स्टूडेंट हर जगह का एक जैसा ही होता है। तो सबसे पहले हम स्टूडेंट्स को समझेंगे। लोग स्टूडेंट्स को समझे बगैर पढ़ाने की कोशिश करते हैं। जितना स्टूडेंट को समझेंगे उतना हमें फायदा होगा। तो इसके लिए एक टर्म यूज की जाती है, उसको हम कहते हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी। एजुकेशन साइकोलॉजी में आपने देखना है एबिलिटी। किसकी एबिलिटी? अपनी भी और अपने स्टूडेंट्स की भी। कितनी दफा चैलेंज ये होता है कि बच्चे ठीक होते हैं लेकिन उस्ताद के सर में दर्द हो रहा होता है, उस्ताद को वो कॉन्सेप्ट समझाना ही नहीं आ रहा होता, उस्ताद को जबरदस्ती कोई काम दे दिया होता है और वो केपेबल नहीं इतना होता। तो एजुकेशन साइकोलॉजी में आपने अपनी एबिलिटी भी देखनी है, अपने स्टूडेंट्स की एबिलिटी भी देखनी है। इंटरेस्ट हो सकता है आप जो काम कर रहे हैं उसमें आपका बहुत इंटरेस्ट है, हो सकता है जो आप काम कर रहे हैं उसमें आपको बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। आप जब आप नौकरी करते हैं तो कई दफा आपको वो सब्जेक्ट दे दिया जाता है जो आप नहीं पढ़ाना चाहते। इसी तरह बच्चों के इंटरेस्ट, जिस चीज में हमारा इंटरेस्ट नहीं होगा हम उसमें बिल्कुल भी कोशिश नहीं करेंगे। हमें देखना चाहिए कि हमने अपने स्टूडेंट का जो भी सब्जेक्ट हम पढ़ा रहे हैं उसमें इंटरेस्ट कैसे पैदा करना है। बहुत से सब्जेक्ट्स हम सब ने अपनी जिंदगी में पढ़े हैं कि अगर हमें ऐसा टीचर मिला है जिसने रूखे सूखे तरीके से पढ़ाया तो हमारा कोई इंटरेस्ट डेवलप नहीं हुआ, और अगर उसने हमें बड़े शौक से पढ़ाया तो हमने भी शौक से पढ़ा। इंटेलिजेंस भी हमने देखनी है, हम कितने इंटेलिजेंट तरीके से सिचुएशंस को हैंडल करते हैं। और फिर वही बात है कि बच्चे भी डिफरेंट लेवल पे होते हैं, नीड्स भी देखनी है। जब बच्चे गर्मी में बैठे होते हैं तो उनका इंटरेस्ट कम हो जाता है, तो फिर आपको अपनी पढ़ाई की डोज भी कम करनी पड़ती है। या आजकल अगर ऑनलाइन बच्चे पढ़ रहे हैं तो हमें अंदाजा होना चाहिए, अब ऑब्वियसली स्क्रीन के आगे बैठे हैं तो कोई कुछ करेगा, और वो हमें समझ के उसके मुताबिक अपनी तैयारी जो होती है वो करनी होती है। इवन क्लास में भी बच्चों का किसी चीज में इंटरेस्ट होगा, किसी में नहीं होगा। मसलन आपको प्यास लगी हुई है तो आप क्या करेंगी, और आपको पता है कि 40 मिनट या 45 मिनट की क्लास हो रही है और आप बता नहीं रही किसी को कि मेरी नीड है, मुझे या तो बाथरूम जाने की बड़ी सख्त जरूरत है, और आपको अंदाजा है कि आपकी टीचर ने आपको इजाजत नहीं देनी या दिल ही नहीं चाह रहा, एम्बैरेसिंग सा लग रहा है कि मैं इस चीज के लिए हाथ खड़ा करूं। लेकिन क्या उस टाइम पे जो पढ़ाया जा रहा होगा आप सुन रहे होंगे? बिल्कुल भी नहीं सुन रहे होंगे। आपका ध्यान उसी पे होगा कि फल्ला प्यास लग रही है, ये जगह कंफर्टेबल नहीं है, वगैरह वगैरह। डिफरेंट टेक्निक्स जो होती है ना बेसिकली जो आप पढ़ाने की, उसी से इफेक्टिव तरीके से आप बच्चों तक रीच आउट कर सकते हैं। जब हम बच्चे को समझने की कोशिश करते हैं, बहुत सारी चीजें हैं जिनको हमने देखना है। मसलन इंडिविजुअल डिफरेंसेस, हर बच्चा डिफरेंट है।
اور انڈیویجول ڈفرینسز کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم اس کو استعمال تو اس طرح کرتے ہیں جیسے کوئی والدہ آ گئی یا کوئی اور ٹیچر ہے یا کسی پرنسپل نے پوچھ لیا کہ آپ کی کلاس میں یہ 3 بچوں کے نمبر کیوں نہیں ہیں. ہم کہتے ہیں جی یہ دیکھیں اس کے تو آئے ہیں نا, یہ تو پڑھتا ہے نا, یہ تو سنتا ہے نا, یا میں نے یہ سکھایا تھا تو 80% کو تو سمجھ آ گیا تھا. لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ میرا سکھانا ضروری ہے ان 20% کو بھی. یعنی میں جب اپنی کلاس میں جاتی ہوں تو میں نے بہت سارے تجربات سے گزر کے ایک چیز سیکھ لی ہے کہ میں نے اپنا لیسن تیار کرنا ہے سب سے مشکل اسٹوڈنٹ کے لیے اور سب سے نکمے اسٹوڈنٹ کے لیے, کیونکہ جو درمیان والے ہیں وہ سب سمجھ جاتے ہیں. میں ہمیشہ جب اپنا لیسن پریپیئر کرتی ہوں تو سوچتی ہوں وہ جو بچہ میری کلاس میں مجھے سخت تنگ کرتا ہے نا, جب میں یہ پڑھاؤں گی وہ سنے گا, تو اگر میرے دل سے آواز آتی ہے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا یہ سنے گا, تو پھر میں اسی وقت سوچ کے جاتی ہوں کہ مجھے اپنی ٹیکنیک کیا رکھنی ہے کہ وہ سنے, اور میں نظر اسی پہ رکھتی ہوں وہ سن رہا ہے. اچھا وہ بچہ جس کو سمجھ ہی نہیں آ رہی, جس کی شکل پہ ٹوٹل بلینک ایکسپریشن ہے, اس کو میں نے کیسے کیپچر کرنا ہے. آپ کو افیکٹو طریقے آنے چاہیے, آپ کو کریکولم ڈیولپ کرنا آنا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ اگر آپ کو کہا گیا ہے کہ پلانر لکھو تو وہ پلانر کیونکہ جی اسکول کی ریکوائرمنٹ ہے تو آپ پچھلا پلانر اٹھا کے لکھ لیں, دوست کا پلانر اٹھا کے لکھ لیں, آنکھیں بند کر کے جو ہے آپ وہ سب چیزیں کریں. نہیں, پراپر طریقے سے آپ کو کریکولم کی ڈیولپمنٹ کا طریقہ آنا چاہیے. اسی طرح اسٹوڈنٹ کی آج کل کے دور میں رہتے مینٹل ہیلتھ پہ کام کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہمارا ایک ایک جملہ بچے کو کیسے جا کے ہٹ کرتا ہے. ایسی بات ہو جاتی ہے کہ وہ بچہ ساری زندگی کے لیے اپنے آپ کو انکیپیبل سمجھنا شروع کر دیتا ہے. آؤٹ کم کو کیسے میئر کرنا ہے, کیسے دیکھنا ہے کہ ہاں جی میری کلاس واقعی بہت اچھی ہو رہی ہے. اس کے لیے جو چیز آپ کو کرنی ہوتی ہے اس کو آپ کو چائلڈ ڈیولپمنٹ بھی پڑھنی ہوتی ہے. بچوں کے گروتھ پیٹرنز کیا ہوتے ہیں, بچے کیسے سیکھتے ہیں, بچوں کی فزیکل اور سوشل انوائرمنٹ کیسی ہونی چاہیے, یہ سب جاننا بہت ضروری ہے. ایک میں آپ کو بہت امپورٹنٹ فارمولا دینے والی ہوں, اور یہ میری سمجھ لیں 20 سال کی پوری محنت کا نچوڑ ہے, کیونکہ جب بھی میں بچوں کے ساتھ ڈیل کرتی تھی, اور میں نے ہر ایج گروپ کے بچوں کے ساتھ ڈیل کیا, جب بھی آپ نے بچے کو پڑھانا ہے, کوئی بھی ایج ہو سکتی ہے, کوئی بھی علاقہ ہو سکتا ہے, کیسا ہی بچہ ہو سکتا ہے, سب سے پہلے آپ نے سمجھنا ہوتا ہے ایج اپروپریٹ بیہیویئر. اس عمر کے بچوں کا بیہیویئر کیا ہوتا ہے. مثلا 4 سال کا بچہ میرے آگے بیٹھا ہے, اس کا بیہیویئر نارمل کیا ہے. 10 سال کا بچہ میرے آگے بیٹھا ہے, اس کا نارمل بیہیویئر کیا ہے. 15 سال کا بچہ بیٹھا ہوا ہے میرے آگے, اس کا نارمل بیہیویئر کیا. پڑھا ہی نہیں ہوتا ہم نے. جس کلاس کو بھی پڑھاتے ہیں آپ اس کے بارے میں جو مرضی کتاب پڑھ لیں جس میں بچوں کا لکھا ہوا ہوتا ہے ایج اپروپریٹ بیہیویئر, آپ گوگل کریں, آپ کو اتنا مٹیریل مل جائے گا. اس ایج کا بچہ یہ کر سکتا ہے, اس کی اٹینشن سپین اتنی ہوگی, اس کو لرننگ میں یہ ڈیفیکلٹیز آ سکتی ہیں. اب آپ رولز اس کے مطابق بناتے ہیں. ایک رول جو کلاس 1 کے بچے کے لیے بنا رہے ہیں وہی رول آپ 9th کلاس کے بچے کے لیے نہیں بنا سکتے. ہم 9th کلاس کے اسٹوڈنٹ کو بھی اسی طرح آنکھیں دکھاتے ہیں جس طرح ہم کلاس 1 کے اسٹوڈنٹ کو آنکھیں دکھاتے ہیں. جیسے میں نے آپ کو پانی کی مثال دی تھی, گرمی ہے سب, بچوں کو پیاس لگنی, ہر تھوڑی دیر بعد پیاس لگتی ہے بچوں کو. تو ہمارا رول ہونا چاہیے مثلا کلاس کے شروع میں آپ جا کے پانی پی سکتے ہیں, کلاس کے اینڈ میں پانی پی سکتے ہیں. ہر ٹیچر آ کے کہہ دیتی ہے میری کلاس میں کوئی نہ نکلے, بچے بیچارے کا حال برا ہو جاتا ہے. اسی طرح انڈیویجول رولز بھی ہوتے ہیں. کئی مائیں آپ کو آ کے بتا دیں گی کہ جی میرا بچہ نا گھر میں بھی بار بار باتھ روم جاتا ہے, یعنی اس کی نیڈ ہے, اس کو جلدی جانا پڑتا ہے, گھر میں بھی وہ پانی بہت پیتا ہے. تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے اچھا گھر میں بھی نکما ہے, بہانے ڈھونڈتا ہے پانی پینے کے, باہر بھی نکما ہے, بہانے ڈھونڈتا ہے پانی پینے کے. آپ اس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ اس بچے کی نیڈ ہے, اور آپ پھر اس کے مطابق رولز کو ماڈیفائی کرتے چلے جاتے ہیں. اب آپ کی ڈسپلن ٹیکنیکس آ جاتی ہیں. جب آپ نے رول بنا دیے, اب آپ اس کے مطابق ان کو ڈسپلن کرتے ہیں. کن باتوں پہ شاباش دیں گے, کون سی باتیں جو وہ نہیں کر پا رہے ان کو کیسے سکھائیں گے. اگر فرض کریں بچہ ڈسپلن آپ کر رہے ہیں پھر بھی باز نہیں آ رہا, یعنی آپ نے اس کا ایج اپروپریٹ بیہیویئر سمجھا, رولز بنائے, ڈسپلن کرنے کے سارے طریقے سیکھے, تو پھر آپ کیا کرتے ہیں, اس کو کہتے ہیں آلٹرنیٹیو ٹو پنشمنٹ. پھر آپ چپیڑے نہیں مارنا شروع کر دیتے. آپ وہ طریقے سیکھتے ہیں کہ اگر میں نے پنش نہیں کرنا لیکن میں کر کیا سکتی ہوں. جی سم ٹائم اسٹوڈنٹس ٹیک ایڈوانٹیج آف ٹیچر بینگ ٹو انڈرسٹینڈنگ. دیکھیں میں اگر ٹو انڈرسٹینڈنگ ہوں تو میں ان پرنسپلس پہ ہوں. اگر میں ٹو انڈرسٹینڈنگ اپنے حساب سے ہوں, مثلا میں کہتی ہوں میں تو اتنی اچھی ٹیچر ہوں, میں تو ڈانٹتی بھی نہیں, تو میں کچھ بھی نہیں کہتی اسٹوڈنٹ کو, تو میں ٹھیک نہیں ہوں. مجھے صحیح جگہ پہ صحیح بات کہنی آنی چاہیے. اگر آپ نے ایج اپروپریٹ بیہیویئر کے ساتھ بچے کو ہینڈل کیا
تو 70% آپ کا اسٹوڈنٹ آپ کے کنٹرول میں آ جاتا ہے. اتنی جلدی آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ یہ میرے اسٹوڈنٹس کیسے ہیں, کیسے بات کریں گے, کیسے ان سے مجھے ڈیل کرنا ہے. پھر 15% بچے آپ کے مزید کنٹرول میں آتے ہیں جب آپ رولز بناتے ہیں. اور خالی رول بنانا نہیں ہوتا کہ ٹیچر بہت فرسٹریشن کے ساتھ کہے رول بنایا ہے جی میں نے, بٹ جی سنتے نہیں ہیں. کیا مطلب ہے سنتے نہیں ہیں؟ جو رول ہے آپ نے اس کے مطابق ان کو لے کر چلنا ہے. رول کو اپلائی کرنے کا طریقہ آپ کو آنا چاہیے. اگر آپ فرسٹریشن کے ساتھ رول کو اپلائی کرتی ہیں پھر آپ کچھ نہیں اچیو کر سکتی. پھر ہم ڈسپلن ٹیکنیکس اپلائی کرتے ہیں. جو آپ کا سوال تھا نا کہ پنش کیے بغیر بچہ کیسے ہینڈل ہوگا, اس طرح ہینڈل ہوگا. آپ اس کے بیہیویئر کو سمجھ کے اس کے مطابق اس سے ڈیل کرتے ہیں, آپ اس کے مطابق رولز بناتے ہیں. ایک ڈسپلن ٹیکنیک کا فارمولا بھی آپ کو بتا دیتی ہوں, وہ یہ ہے کہ جس بیہیویئر کو بھی آپ زیادہ امپورٹنس دیتے ہیں, نوٹس کرتے ہیں, وہ بیہیویئر بڑھتا ہے. اچھے بیہیویئر کو نوٹس نہیں کرتے. ہم جب کوئی غلط بیہیویئر ہوتا ہے اس کو نوٹس کرتے ہیں تو وہ بڑھ جاتا ہے. مثلا آپ نے اسٹوڈنٹس کو کہا لائن میں کھڑے ہو جاؤ. اب سارے بچے لائن میں کھڑے ہیں تو ٹیچر اپنے خیالات میں گم کھڑی ہے. وہ بچوں کی تعریف نہیں کرتی کہ ویری گڈ, آئی ایم ویری امپریس, ماشاء اللہ بہت اچھا لگ رہا ہے, آپ نے بہت اچھی لائن بنائی ہے. آپ نے تو ایسی لائن بنائی ہے جیسے قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرشتوں کی لائن کی تعریف کی ہے. کوئی بھی آپ نے اور جملہ بولا مجھے بہت اچھا لگا, میں بڑی ہیپی ٹیچر ہوں, کچھ بھی آپ جو بول رہے ہیں. اچھا جب آپ یہ بول ہی نہیں رہے, آپ خاموش کھڑے, اب کیا ہوا, ایک بچہ ذرا سا لائن سے باہر نکلا. جیسے ہی وہ بچہ لائن سے باہر نکلا تو آپ کیا کرتے ہیں, آپ کہتے ہیں آپ کیوں لائن سے باہر نکلے, اندر جائیں. اب آپ نے کون سا بیہیویئر نوٹ کیا, جو رانگ بیہیویئر تھا. تو اب کیا ہوگا, تھوڑی دیر بعد ایک اور بچہ نکلے گا لائن سے باہر, اب آپ اس کو اندر کریں گی, پھر ایک اور بچہ نکلے گا باہر. پھر آپ کیا کریں گی, کسی سے بات کرتے کہیں گی وہ جو فلاں بچہ ہے نا بہت بدتمیز ہے, وہ لائن سے باہر نکلتا ہے تو سارے بچے نکلتے ہیں. نہیں, کیونکہ ہم صحیح ڈسپلن ٹیکنیک نہیں اپلائی کرتے, جس کی وجہ سے سارے بچے باہر نکلتے ہیں. کیونکہ جب وہ سائیکولوجیکلی ان کو یہ لگتا ہے کہ مجھے اس پہ اٹینشن ملی ہے. جی, کلاس رولز کو آپ اگنور نہیں کریں گے, ریوارڈ سسٹم پراپرلی آپ بلڈ کرتے ہیں. 5% ہوتے ہیں جن کو آلٹرنیٹیو ٹو پنشمنٹ کے ساتھ آپ کو ہینڈل کرنا ہوتا ہے. تو ارلی ایکسپیرینسز بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں. جتنا بچہ چھوٹا ہوتا ہے اتنا جلدی وہ سیکھتا ہے اور اتنا امپیکٹفل ہوتا ہے. یعنی اگر آپ کا اسکول نرسری پلے گروپ سے شروع ہو رہا ہے تو جو ٹیچرز نرسری اور پلے گروپ میں پڑھا رہی ہیں ان کو سب سے ایکٹیو اور فوکس ہونا چاہیے. جن کی بیس اسٹرانگ ہوگی نا بچپن میں, وہ آگے جا کر نا ہمیں بہت فائدہ دے گا. بڑے بچے کوپ کر لیتے ہیں, چھوٹے بچوں کے بہت سے گیپس رہ جاتے ہیں. جب ہم بچوں کا ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں تو بچوں کی ایموشن, بچوں کا کمیونیکیشن, بچوں کا تھاٹ پروسیس, بچوں کی فزیکل ڈیولپمنٹ, سوشل ڈیولپمنٹ, کیا فیل کرتا ہے, کریٹو کتنے, اور سب سے بڑی بات یہ کہ اس کو اللہ کا بندہ بنانا ہے نا, اس چیز کے اوپر بھی ہماری خاص توجہ جو ہے وہ ہونی چاہیے. آپ کو یہ سمجھنا ہوتا ہے کہ بچوں کے ڈفرینٹ ٹیمپرمنٹ ہیں. کچھ بچے کلاس میں ایکٹیو ہوں گے, ان کو کیسے ہینڈل کرنا ہے. کچھ بچے کلاس میں شائے ہوں گے, ان کو کیسے دیکھنا ہے. کچھ بچے لاؤڈ ہوں گے, ان کو آپ نے کیسے دیکھنا ہے. کچھ بچے ہمیشہ باتیں کرنے والے ہوں گے, آپ ان کو بار بار ریمائنڈر کیسے دیں گے. کچھ بچے رونے والے بھی ہوتے ہیں, بہت ایموشنل ہو جاتے ہیں. کچھ بچے بڑے نان ریسپانسو سے ہوتے ہیں. تو آپ ایسے بچوں کے لیے یہ نہیں کر سکتے, مثلا بچہ رسپانس نہیں دیتا تو آپ اس کی امی ابو کو بلا کے کہا دیکھیں نا آپ اس کو بتایا کریں, کلاس میں بالکل کوئی رسپانس نہیں دیتا. دیکھیں اماں گھر بیٹھے بیٹھے, میں اکثر ایک جملہ بولتی ہوں, ہانڈی پکاتے پکاتے یہ تو نہیں وہاں سے ٹیلی پیتھی کے ذریعے اپنے بچے کو کہے گی بیٹا غور سے ٹیچر کی بات سنو. کلاس روم ہے تو کلاس روم میں ٹیچر نے کرنا ہے. کیونکہ اگر آپ نے یہ کام کیا تو آپ بچے کو خاص طور پہ یہ میسج دے رہے ہیں کہ میں تمہیں کنٹرول نہیں کر سکتی, میں تمہارا کنٹرول گھر سے کرواؤں گی. آپ پوچھ سکتے ہیں کہ کیا آپ کا بچہ گھر میں بھی خاموش ہے, وہ کہتے ہیں ہاں جی گھر میں بھی شائستہ ہے. تو آپ انڈرسٹینڈ کر لیتے ہیں شاید پرسنالٹی ہے. پھر آپ اس کے سکورز دیکھتے ہیں, اگر اچھا سکور کر رہا ہے تو ٹھیک ہے بھئی, آپ رہنے دیں اس کو شاید. ضرور ہم نے ہر بچے کو بولڈ بنانا ہے. آپ کا بچہ گھر میں بھی بہت باتیں کرتا ہے, ہاں جی گھر میں بھی باتیں کرتا ہے بہت زیادہ, ٹونی گھر میں تو نہیں باتیں کرتا. تو پھر آپ سوچتے ہیں کہ اس کا تھا میری ڈسپلن ٹیکنیک میں کوئی مسئلہ ہے, یا میں جو پڑھا رہی ہوں اس کو بور کر رہا ہے سبجیکٹ, اسی لیے وہ زیادہ باتیں کرتا ہے. بچوں کا ایکٹیویٹی لیول ڈفرینٹ ہوتا ہے. ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے بچوں کی سلیپ پیٹرنز کیا ہیں, بھوک لگنے کے پیٹرن کیا ہیں, اور باؤل سائیکل جو ہے یعنی باتھ روم جانے کی کیا ان کی روٹینز ہیں. بہت سے بچے ناشتہ نہیں کر کے آتے اور ماں باپ بھی اس سلسلے میں بہت پریشان رہتے ہیں. اب آپ دیکھیں نا, رات کو اگر بچہ 9-10 بجے سویا ہے اور صبح اٹھا ہے 10 گھنٹے ہو چکے ہیں اور پھر اسکول آ گیا اور اس نے ناشتہ بھی نہیں کیا. اب اس میں بھی کچھ فیکٹرز ہیں, کئی دفعہ وہی بات ہے یہ سلیپ پیٹرنز ٹھیک نہیں ہے جس کی وجہ سے بچہ
صبح صبح بالکل آخری وقت پہ اٹھتا ہے، منہ پہ چھٹا لگاتا ہے اور چل پڑتا ہے، تو ظاہر ہے اسے بھوک نہیں لگی. اکثر ماں باپ کو میں یہ کہتی ہوں کہ بچے کو آپ کم از کم اسکول جانے سے گھنٹہ یا 40-45 منٹس پہلے اٹھائیں. تو جب آپ 40-45 منٹس پہلے اٹھائیں گے تو پھر بچے کو بھوک بھی لگ جائے گی. اچھا پھر بچہ بھی اینکشس ہوتا ہے نا، اما ابا بھی چیخ رہے ہیں جلدی کرو تیار ہو، بیگ میں ڈالو، یہ کرو. آرگنائزڈ ایکٹیویٹی نہیں ہے کہ رات کو پہلے آپ نے سب چیزوں کو کیا ویسے ہی طرح سے. اور یہ بھی چیزیں ماں باپ کو سکھانی پڑتی ہیں. جتنا زیادہ ماں باپ کو سکھاتے جاتے ہیں آپ کا کام آسان ہوتا جاتا ہے. ہم تو کہتے ہیں نا خود کریں، نہیں، اس سے آپ کا لوڈ پڑتا ہے. ایک تو بچے کو اینزائٹی ہو رہی ہوتی ہے اس وقت، اسکول جانا ہے، کوئی ٹیسٹ ہے، کوئی ہوم ورک ہے، کوئی چیز ہے، مطلب مشکل ہے اس کے لیے. بچوں کو یہ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے کہ اگر میں نے اس وقت پراٹھا کھایا یا ہیوی میل لے لیا، اسکول جاتے ہیں مجھے واش روم جانے کی ضرورت پڑے گی، واش روم گندا ہوگا، بدبو آئے گی، مطلب جتنے بھی ہائیجینک انوائرمنٹ ہو. لیکن اتنے بچے یوز کرتے ہیں تو وہ بچے بھی ہمارے ایسے ہوتے ہیں کہ انہوں نے یہ چیزیں سیکھی نہیں ہوتی، اور اس کے ساتھ ٹیچر ہی نہیں جانے دے گی. آپ سوچیں نا پہلی کلاس میں اگر ایک بچہ ٹیچر کچھ کہتا ہے کہ ٹیچر کہنا ہے گو ٹو واش روم، تو کہتی ہے ابھی تو تم گھر سے آئے ہو. بھئی آپ ٹیچر بھی سوچے نا، اگر وہ بچے نے آج ہیوی ناشتہ کر لیے، گھر میں نکلتے وقت اس کو نہیں باؤل موومنٹ فیل ہوئی تو وہ کیا کرے؟ وہ اسکول جا کے ہی کرے گا نا. میں اکثر مدرس کو کہتی ہوں کہ کوئی ایسی چیز دے دیں، مثلا ایک پھل دے دیں، ایک ملک شیک کا چھوٹا گلاس بنا دیں، کھجور دے دیں، نٹس دے دیں تھوڑے سے بچے کو. یعنی کوئی آپ اس کو ایسا آئیڈیا دے دیتے ہیں جو کہ، اور گاؤں وغیرہ میں پنجیری ہوتی ہے وہ بنا کے رکھ لیں، وہ 2 چمچ یا 1 چمچ دے دیں. کئی بچے بڑے اڈیپٹیبل ہوتے ہیں کہ وہ تھوڑی سی چیزیں سیکھتے ہیں اور فوراً وہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور کئی بچے آپ کو 3-3 سال 4-4 سال ہر کلاس میں ڈیفیکلٹ ٹائم دیتے ہیں. کئی بچوں کا سینسٹیوٹی تھریش ہولڈ ہوتا ہے، مثلا آوازیں آ رہی ہیں تو وہ تنگ ہوں گے. جیسے کئی بچوں کے لیے آپ دیکھیں گے کہ اگر وہ کھڑکی کے پاس بیٹھے ہیں تو وہ پڑھ نہیں پائیں گے، ان کو آپ کو سامنے بٹھانا پڑے گا، اپنے قریب بٹھانا پڑے گا. Some students have fear of public speaking. They don't participate in any activity. So how to motivate them? دیکھیں پبلک اسپیکنگ کا فیئر کے بارے میں آتا ہے کہ یہ جینون فیئر ہے اور یہ مرنے سے بھی زیادہ بڑا فیئر ہے دنیا میں. ضروری نہیں کہ ہر شخص اچھا پبلک اسپیکر بنے. اگر کسی کے اندر فیئر ہے تو اوور آل اس کی پڑھائی پروگرس کیسی ہے. اگر وہ اچھا اسٹوڈنٹ ہے لیکن صرف کھڑا ہو کے نہیں بولتا تو اٹس اوکے، اس کے ریٹن ایکسپریشن کیسا ہے آپ کو وہ دیکھنا ہوتا ہے. دوسرا آپ کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ نون انوائرمنٹ میں، جو کمفرٹیبل انوائرمنٹ ہے وہاں وہ کیسا ہے. اگر وہ وہاں ٹھیک ہے تو بس آپ ٹھیک ہے، آپ رہنے دیں اس کو. ضروری تو نہیں ہے ہر بچے کو ہم کھڑا کر کے بلوانا شروع کر دیں. نہیں بولنا چاہتا تو نہ بولے. تو ٹیچر کو بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، بڑا ڈیپلی انگیج ہو کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ کام کرنا پڑتا ہے. اچھا کچھ بچے جلدی ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں. کوئی بچہ چیئرفل پرسنالٹی کا ہے، فسی ہے، یہ بھی دیکھنا ہے. ٹینشن سپین کس طرح سے ان کا ہوتا ہے. چلے اس ساری چیز کو دیکھتے ہوئے اب تھوڑا سا آگے چلتے ہیں کہ اب ہمیں کیسے بہیو کرنا ہوگا. ٹھیک ہے، فزیکل ڈفرینسز آپ دیکھ لیں. اب آپ مجھے بتائیں بچوں کا انرجی لیول کتنا ہوگا، کیسا ہوگا بچوں کا انرجی لیول؟ ہائی یا لو؟ ہائی ہوگا، یہ ہم سب کو پتا ہے. جتنا چھوٹا بچہ اتنا ہائپر ہوگا. لیکن پھر بھی ماں باپ ہر جگہ بیٹھ کے کہتے ہیں، اچھا ٹیچرز بھی کہتی ہیں فلاں میں کلاس 1 کو پڑھا رہی ہوں اتنے ہائپر بچے ہیں. بھائی انڈرسٹوڈ ہے کلاس 1 کے بچے ہائپر ہوں گے، اتنی لیول کی انرجی اس میں ہے، آپ میں نہیں ہے. اچھا برین میچیورٹی کس کی زیادہ، بچے کی یا بڑے کی؟ بڑے کی زیادہ ہوگی. ہیلتھ ریلیٹڈ چیلنجز کس کے زیادہ ہوں گے؟ زیادہ چیلنج بچپن میں آتے ہیں اور بڑوں کے آتے ہیں. اچھا اب اس فرق کو سمجھیں. بچوں کے انرجی لیول زیادہ ہوں گے اور بچے کی برین میچیورٹی بھی آہستہ آہستہ چل رہی ہوگی، آہستہ آہستہ وہ چیزیں سیکھ رہے ہیں اور وہ میچیور ہو رہے ہیں. لیکن بچپن میں جو کچھ بھی اس نے سیکھا ہے اب ٹین ایج میں آ کے انرجی لیول لو ہو جاتے ہیں. ٹین ایج میں آپ نے اکثر دیکھا ہے گھروں میں بھی بچے لیزی، ان کا چلنے کو دل نہیں چاہتا، ان کا کام کرنے کو دل نہیں چاہتا، دل چاہتا ہے سوئے رہیں، لیٹے رہیں. ماں باپ سے بھی یہی شکایتیں آنا شروع ہو جاتی ہیں. ان کی برین میچیورٹی کیا ہوتی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں آئیڈینٹی کرائسس کا ٹائم ہوتا ہے. وہ بالکل کنفیوزڈ ہوتے ہیں اور ان کے انٹرسٹ بڑے عجیب و غریب ایریاز میں چلے جاتے ہیں. ہیلتھ چیلنجز زیادہ تر بچوں کے آتے ہیں. جتنی چھوٹی کلاس ہے نا آپ کی، کلاس 1-2 کا بچہ ہے، وہ زیادہ بیمار رہے گا. بہت سارے بچوں کو کھانسی زکام ہے، آپ ان کو کوئی ہیلتھ ٹپس نہیں دیتی. کھانستے وقت اپنی کونی آگے رکھیں، ہاتھ کیسے دھونے ہیں، جگہ کو صاف کیسے رکھنا ہے، لنچ کس طرح کا کھانا ہے، کب کھانا ہے، کیا کرنا ہے، وغیرہ وغیرہ. میرے پاس جب پیرنٹ بہت پریشانی میں آتے ہیں تو میں ان کو کہتی ہوں دیکھیں اس ایج کے بچے ایکسپوزڈ ہوتے ہیں. نرسری کا بچہ ہوگا وہ زیادہ بیمار ہوگا، پھر وہ ایسا ایسا بڑا ہوتا جائے گا تو اس کی بیماریاں کم ہوتی جائیں گی. تو اٹس نارمل انلیس کہ کسی بچے کا واقعی کو بہت بڑا چیلنج آ جائے.
جب ہم ایڈلٹس پہ آتے ہیں، ایڈلٹس کیا ٹیچر ہے، ٹھیک ہے، اب ٹیچر کا انرجی لیول وہ نہیں ہو سکتا جو کہ ایک چائلڈ اور ٹین ایجر کا. تو اس کا کیا مطلب ہے ٹیچر گیو اپ کر دے؟ نہیں، ٹیچر اپنی ہیلتھ پہ کام کرے. آپ جتنا زیادہ اپنی ہیلتھ پہ کام کرتے ہیں، اپنے اسٹیمنا پہ کام کرتے ہیں، آپ کو میچ کرنا ہے ان اسٹوڈنٹس کو. بچہ ہر وقت ڈفرینٹ سبجیکٹس پڑھ رہا ہوتا ہے تو اس کا اپنا چیلنج ہے، ٹھیک. لیکن ایک ٹیچر کا بھی بڑا حوصلہ ہے، وہ ایک سبجیکٹ دوسرا سبجیکٹ ایک کلاس صبح سے لے کے شام تک کلاسز لے رہی ہے، لگاتار اس کو بولنا ہے، اس کو کھڑا ہونا ہے، اس کو کاپیز چیک کرنی ہے، ایگزامس کے لیے کچھ کرنا ہے، ورک شیٹس بنانی ہے. اٹس ناٹ ایزی جاب. تو اگر آپ کا انرجی لیول ہی نہیں ہے، آپ تھکے ہوئے ہیں، آپ کے جسم میں دردیں ہو رہی ہیں، آپ کے بھی تو گھر کے چیلنجز ہیں نا. جہاں ہم بچوں کو کہتے ہیں کہ جی آپ کی زندگی میں بہت سارے چیلنج، بچوں کے جی ماں باپ کا پیکج آ رہا ہے، گھر کے مسئلے آ رہے ہیں، تو کیا آپ انسان نہیں ہیں ایز اے ٹیچر؟ آپ کے اوپر کوئی سٹریسز نہیں ہیں، وہ آپ کو اثر انداز نہیں ہوں گے؟ بالکل ہوں گے نا. اسی طرح برین میچورٹی کس کی زیادہ ہے؟ ٹیچر کی زیادہ ہے. اب اگر ٹیچر اپنے لیے صحیح وہ سارے فیصلے نہیں کرتی، اس کی برین میچورٹی کا کیا فائدہ؟ بچہ چیخ رہا ہے کلاس میں اور ٹیچر بھی چیخ رہی ہے، کس کو نہیں چیخنا چاہیے؟ ٹیچر کو نہیں چیخنا چاہیے. ٹیچر کو پتا ہونا چاہیے بچہ چیخ رہا ہے، میں نے اس کو کیسے ہینڈل کرنا. بچوں کو بتایا کہ غصہ حرام ہے، اور خود غصہ کر رہی ہے. آپ کو سچویشن کو تو ہینڈل کرنا ہے. یہ بچے تو آپ کی نروس ٹیسٹ کریں گے. کتنی دفعہ میرے اپنے بچے بتاتے ہیں، اور ایون اسکول میں بھی کئی اسٹوڈنٹ بتاتے ہیں کہ جی ٹیچرز کو بچے تنگ اس لیے کرتے ہیں کہ ٹیچر غصے میں آ کے لیکچر دیں گی، 15-20 منٹ لیکچر میں گزرے، پھر بچوں کو سیٹل کرنے میں گزرے، اب 10 منٹ رہ گئے، اب ٹیچر کی اور فرسٹریشن شروع ہو گئی کہ اب 10 منٹ میں 45 منٹ کا کنٹینٹ کیسے ڈیلیور کروں، ٹیچر چھوڑ کے چلی گئی.